बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि पैगाम खुतबे फिदक के सीरीज़ के 9 एपिसोड हम मुकम्मल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने एपिसोड को देखा होगा और आपने एहसास किया होगा कि शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कितनी मज़लूमा थी। वो कि जिसका एहतराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में करके सबको बता दिया था कि ज़हरा किस कदर काबिल एहतराम हैं, मगर बाद शहादत ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार खिलाफत में किस तरह आपकी बेहुरमती की गई और आपके हक़ को पामाल किया गया और उसे बेशर्मी के साथ गस्ब कर लिया गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये खुतबा आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। इसका एक नुस्खा मेरे पास किताबी शक्ल में उर्दू में मौजूद है और बहुत जल्द ही मैं इसको हिंदी में भी तब्दील करने वाला हूँ इंशाअल्लाह। ये इस सीरीज़ का 10वां और आखिरी एपिसोड है। इस प्रोग्राम की कामयाबी मैं जब समझूंगा जब मजालिसों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा तज़किरा होगा और मोमिनीन इसे पढ़ेंगे और इसे याद रखेंगे और अपने बच्चों को भी इसे पढ़ने और याद रखने की तरगीब देंगे, ताकि हम शहजादी कौनैन के दर्द को कुछ तो समझ सकें, उनके शिकस्ता दिल के हालात को कुछ तो दर्द कर सकें। वो बहुत ही मजलूमा थी। उस मखतूमा ने कहा, बाबा आपके बाद जो मुसीबतें मुझ पे पड़ी हैं, अगर दिन पर पड़ते तो काली रात पे बदल जाते। नाज़रीन इकराम, आप अपने सवालात कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। आपके सवालात हमें हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब होगा। हमारा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जिसके ज़रिए आप हमसे सवालात कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाबात जल्द अज जल्द आपकी खिदमत में इरसाल करें। इस खुतबे की इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपनों को इसकी आगाही हो सके और दूसरे इसको सुनकर और देखकर अपना नज़रिया बदल सकें और शहजादी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि के हक़ को समझ सकें और हक़ उनके ऊपर आश्कार हो सके। जो हजरात इस खुतबे की हिंदी या उर्दू में किताबी शक्ल में हासिल करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीफोन नंबर और ईमेल से रब्ता कर सकते हैं। हम उनकी खिदमत में खुतबे की एक कॉपी उनकी पसंदीदा ज़बान में इंशाअल्लाह इरसाल कर देंगे। आखिर कलाम में मैं मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब का और मौलाना अकील तुराबी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद मुझ हकीर की दरख्वास्त को कबूल किया और अपना कीमती वक्त इस खुतबे की तशरीह में और हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ को आश्कार करने में सर्फ किया। मैं नाज़रीन इकराम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस सीरीज़ को देखा और समझा और यकीनन उन्होंने इससे कुछ न कुछ ज़रूर हासिल किया होगा। अल्लाह हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे ताकि हम राह हक़ पर चलते हुए रोज़े महशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत को हासिल कर सकें। अब इस खुतबे की 10वीं और आखिरी किस्त आपके पेश खिदमत है और मैं मौलाना असलम रिजवी साहब से और मौलाना अकील तुराबी साहब से गुजार हूँ कि इस खुतबे की 10वीं और आखिरी किस्त को नाज़रीन इकराम के सामने पेश करें। औज़ुबिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैगाम खुतबे फिदक का ये आखिरी हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने 9th एपिसोड तक हमारे सारे प्रोग्राम्स ज़रूर देखे होंगे और अगर आपने ये 9th प्रोग्राम्स देखे हैं तो आप इस बात का यकीन कर सकते हैं कि खुतबे फिदक शरह के साथ तकरीबन आप मुकम्मल तौर पर इसको सुन चुके हैं और आपके इल्म में यकीनन इजाफ़ा हुआ होगा। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा ने जब खुतबे फिदक की शुरुआत की थी तो उसमें पहला मसला, पहला बाब तौहीद के हवाले से था और खिलकत बशरी का तज़किरा हुआ था। फिर आपने नबूवत और रिसालत के उन्वान पर गुफ्तगू फरमाई। फिर उसके फ़ौरन बाद कुरान के हवाले से एक फसीह और बलीग जो बाब है मज़ीद इल्म में लोगों के इजाफ़ा किया। साथ ही साथ उम्मत के लिए आपने जो पैगामात दिए वो, फिर आपने मुखालिफीन और मुनाफिकीन की जो साजिश थी उसको बेनकाब किया।
پھر فدق کی جاگیر کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، اور اب اتمام حجت کے لیے اور اپنے حق کو واضح کرنے کے لیے شہزادی کا یہ بیان آپ کی خدمت میں آخری حصے کا پیش کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے 2 یا 4 منٹ کا وقت آپ سے زیادہ لے لیا جائے، مگر آپ یہ امید رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ 2 یا 4 منٹ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں گے اور آخرت میں بھی پہنچائیں گے۔ یقین کریں، آسان نہیں ہوتا ریکارڈنگ کو کرنا، آسان نہیں ہوتا کیمرے کو فیس کرنا، آسان نہیں ہوتا ہے اپنی باتوں کو جو لوگ چھپے ہوئے ہیں جن کو ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہیں ان کے سامنے پیش کرنا، بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ۔ اب آپ سوچیں کہ ممبئی سے سفر کر کے پونا تک اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ہم لوگوں کو آنا پڑا ہے، اور کنٹینیو 2 سے 3 دن کی کنٹینیوس محنت کے بعد یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صرف اس لیے نہیں کہ اس میں لطف آئے گا، اس میں مزہ آئے گا، اس میں آپ کا ٹائم پاس ہوگا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور ان تمام محنتوں میں ہمارے ساتھ ہمارے شریک رہے ہیں برادر عزیز ذوالفقار صاحب، جو ساتھ ہی ساتھ ہمارے مہربان، ہمارے شفیق اور ہمارے محسن برادر عزیز جناب فیروز ہاشمی صاحب، اور انتہائی شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ کے، جو کہ رئیس شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا ہیں، کہ انہوں نے قیمتی وقت نکالا، مسلسل 2-3 دن کی ان محنتوں میں ہمارے ساتھ رہے، رات رات بھر کا جگنا، دن بھر کا کتابوں کے ساتھ محنت کرنا، اور اس کے بعد یہ پورا مسودہ آپ حضرات کے خدمت میں حاضر کرنا۔ ہم پہلی بات تو شکریہ ادا کرتے ہیں آغا کا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا سے آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں، پروردگار سے یہ دعا کرتا ہوں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا حق جس طریقے سے آپ نے ادا کیا ہے اور ادا کرنے کی صحیح اور کوشش کی ہے، پروردگار آپ کو صحت کے ساتھ طول حیات عنایت فرمائے، حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ جس گھر کے نیچے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس گھر کو وبا بلا اور آفات سے محفوظ رکھے، امراض دنیاوی سے محفوظ رکھے، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ دور فرمائے، اور صحت کے ساتھ پروردگار حیات عنایت فرمائے۔ ناظرین سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات اس پورے پیغام خطبہ فدق کے اس پروگرام کو سننے کے بعد جو بھی خطبہ فدق کا جو بھی حصہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جاتا ہے، آپ اس حصے کو محفوظ کرنے کے بعد آغا کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ آغا آج اس آخری حصے میں کیا بیان فرما رہے ہیں آپ، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے لیے خطبہ فدق کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ پیغام آپ کا کیا ہوگا؟ شکریہ بہت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس رب کریم کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اس حقیر کو اور پوری ٹیم کو، ان تمام لوگوں کا واقعاً شکریہ میں کیا ادا کروں، بس ان کے لیے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں۔ اور پروگرام کیسا ہوا انشاءاللہ اسے بھی آپ بتائیے گا کمنٹ کر کے، جیسے آپ کو ممکن ہو۔ کیسا لگا، اس میں کتنی محنتیں ہوئی ہیں، اسے بھی آپ احساس کریں گے انشاءاللہ جب پروگرام کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ یہ آخری ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آج اس خطبے کو مکمل کیا جائے۔ اور مولانا عقیل صاحب نے فرمایا کہ آپ نے حق ادا کر دیا، میں اس کا جواب ایک مصرے میں یوں دینا چاہتا ہوں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس لیے کوشش کی جا سکتی ہے، ہم جب آسمان پر پرواز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو زمین سے ایک بالشت بلند ہوتے ہیں۔ بس اسی فکر کو لے کے ہم آگے بڑھے تھے، اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری زبان میں اتنی طاقت و قوت پروردگار دے دے کہ ما فی الضمیر کو ادا کر کے
مومنین کے لیے کچھ میسیج اور کچھ پیغام دے سکیں۔ آئیے مومنین، تمہید زیادہ ہو گئی لیکن یہ بات ضروری بھی تھی۔ یہ جو خطبہ ہے اس میں جناب سیدہ در حقیقت انصار سے مخاطب ہو رہی ہیں۔ جو لوگ مدینے میں پیغمبر کے ساتھ تھے وہ دو طرح کے تھے جو مسلمان، ایک انصار اور دوسرے مہاجر۔ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ مہاجر وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے ساتھ یا بعد میں مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، اور انصار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مدینے میں پیغمبر سے ملے ہیں۔ آج شہزادی کونین، صدیقہ طاہرہ، بطول، عذرا، ام ابیہا، ام الائمہ آج مخاطب ہیں کس سے؟ آج انصار سے مخاطب ہیں۔ اس کے پہلے والے ایپیسوڈ میں حاکمان وقت سے ان کا خطاب تھا، لیکن اب ذرا سا خطاب بدل گیا ہے کیونکہ مسجد میں زیادہ تعداد انصار کی تھی۔ مخاطب ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا معشر الفتیہ النقیبہ وآزاد الملت وحزنت الاسلام ما هذه الغمیزت فی حقی والسنت عن ظلامتی اما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یقول المرء یحفظ فی ولدہ۔ دیکھیے کیا کہا جناب فاطمہ زہرا نے، اسے سماعت فرمائیں۔ آپ انصار کی طرف مخاطب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اے جوانو، اے ملت کے قوی دست و بازوؤ، اے اسلام کے مددگارو، یہ تمہاری طرف سے میرے مسلم الثبوت حق کو نظر انداز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مسلم الثبوت یعنی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تم بھی ہم سے دور ہو گئے، تم نے بھی ہمیں نظر انداز کر دیا، تم بھی محمد مصطفیٰ کی بیٹی سے دور ہو گئے، میرے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اور تم خاموش ہو، تم تغافل برت رہے ہو، تم نظر انداز کر رہے ہو۔ کیا میرے باپ رسول خدا نے نہیں فرمایا تھا کہ ہر شخص کی اولاد کے بارے میں اس کے احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے؟ یعنی کیا مقصد؟ جناب فاطمہ بتا رہی ہیں کہ اولاد کا بھی حق ہوتا ہے، اس کا بھی احترام اس کے باپ کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ تم نے کتنی جلدی حالات بدل دیے، کتنی تیزی سے دوسرے راستے پر چلنے لگے۔ تم میرا حق حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہو اور جو کچھ کہہ رہی ہوں اس کے لیے تمہارے پاس کافی ثبوت ہے۔ اگر تم آ جاؤ میرا ساتھ دینے کے لیے تو تم میں یہ قوت ہے، تم میں یہ طاقت ہے، تم سچائی کا ساتھ دے سکتے ہو۔ کیا تم یہ کہتے ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے انتقال کے بعد ساری باتیں ختم ہو گئیں، اب ان کے خاندان کو بھلا دینا چاہیے، ان کی سنت کو پامال کر دینا چاہیے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا انتقال عالم اسلام کے لیے ایک دردناک مصیبت ہے، یہ سب کے لیے عظیم مصیبت ہے۔ غم و الم کا غبار بیٹھ گیا،
اس کا شگاف روز بروز ظاہر ہوگا، اس کا انتشار دن دونا ہوگا اور اس کی وسعت میں اضافہ ہو گیا۔ زمین ان کے جانے سے تاریک ہو گئی، ان کی مصیبت میں ستارے بے نور ہو گئے، امید یاس میں تبدیل ہو گئی، پہاڑ متزلزل ہو گئے، لوگوں کا احترام پامال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد کوئی احترام باقی نہ رہا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاک و پاکیزہ اور مقدس دہن سے نکلے ہیں، جو آپ انصار کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں۔ خدا کی قسم یہ ایک عظیم حادثہ ہے اور ایک بڑی مصیبت، ایک ایسا نقصان ہے کہ جس کی تلافی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر حضرت محمد مصطفیٰ اس دنیا سے چلے گئے تو قرآن مجید نے اس سے پہلے اس کی اطلاع دی تھی۔ قرآن کی آیت موجود ہے، وہی قرآن ہے جو ہمیشہ تمہارے گھروں میں ہے، صبح و شام بلند آواز میں یا آہستہ آہستہ اور مختلف طرز و انداز میں تم اس کی تلاوت کرتے ہو۔ ان سے پہلے کے انبیاء بھی اس حقیقت سے روبرو ہو چکے ہیں، کیونکہ موت کا حتمی فیصلہ ہے جس سے اختلاف ممکن نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کے اوپر اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ یہ غور کریں گے کہ جناب فاطمہ زہرا کیا کہنا چاہتی ہیں۔ ہاں، قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا، یہ قرآن کی آیت ہے، میں صرف اردو ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ خدا کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی انبیاء آ چکے ہیں، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں کیا تم الٹے پیروں واپس چلے جاؤ گے؟ اللہ اکبر! قرآن کی کیا پیشن گوئی تھی کہ ان کے دنیا سے چھوڑنے کے بعد، دنیا کو چھوڑنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگ ہوں گے کہ جو الٹے پیر یعنی برگشتہ ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ کس سے دور ہوئے لوگ؟ پیغمبر کے جانے کے بعد آل پیغمبر سے دور ہوئے، اسلام سے دور ہوئے، قرآن سے دور ہوئے۔ دین اسلام کو چھوڑ دو گے، جاہلیت کی خرافات کو گلے لگا لو گے، جو بھی اپنے الٹے پیر واپس جائے گا وہ خدا کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ قرآن کی آیت ہے یہ، اور خدا ان قریب شکر کرنے والوں کو نیک جزا دے گا۔ اے قیلا کے فرزندوں، میری میراث پامال ہو اور تم دیکھتے رہو اور سنتے رہو۔ تمہاری نشستوں میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، تمہیں اس کا باقاعدہ علم ہے، پھر بھی تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو، جبکہ تمہارے پاس تعداد بھی زیادہ ہے اور قوت و طاقت بھی کافی ہے۔ جانتے ہیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں جناب فاطمہ زہرا؟ اسے میں ذرا واضح کر دوں۔ جناب فاطمہ بتانا چاہتی ہیں کہ تمہاری تعداد، یعنی انصار جو ہیں وہ مہاجرین پہ حاوی تھے، ان کا غلبہ تھا، ان کی تعداد زیادہ تھی، ان سے زیادہ سوال کیا جائے گا۔ ان کے پاس اتنی قوت تھی کہ اگر وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کو لینے کے لیے قیام کرتے تو مہاجرین کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سے مقابلہ کرتے۔ ان کے پاس طاقت زیادہ تھی، ان کے پاس اکثریت تھی، اس لیے جناب فاطمہ زہرا نے مہاجرین کو مخاطب نہیں کیا، انصار کو مخاطب کیا۔ عزیزو، آپ نے پہچانا؟ تم میری آواز کو سن رہے ہو اور لبیک نہیں کہتے ہو، یہ انصار سے خطاب ہے۔ میں فریاد کر رہی ہوں اور تم فریاد کو نہیں پہنچ رہے ہو، جبکہ تمہاری شجاعت کے قصے زبانوں پر ہیں، تم اچھائیوں سے پہچانے جاتے ہو، تم قوموں اور قبیلوں کے منتخب افراد ہو۔ آپ جانتے ہیں نا، ہماری کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو انصار تھے، ان کا جو ریکارڈ ہے، ان کا جو پاسٹ ہے، ان کا جو ماضی ہے، باقی لوگوں سے بہت بہتر ہے۔ یہ انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا ہے، انہوں نے اسلام کی نصرت کی ہے، انہوں نے اسلام کو پروان چڑھانے میں بہت کچھ کیا ہے،
جس کی طرف بیوی نے اشارہ کیا ہے، آج انہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج یہ برگشتہ کیوں ہو گئے ہیں؟ آج وہ آل رسول سے دور کیوں ہو گئے ہیں؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جنہوں نے ان کو محمد و آل محمد سے اور ان کے دین سے اور ان کی کتاب قرآن سے دور کر دیا ہے؟ اب فرماتی ہیں شہزادی، سنیے، تم نے عرب کے مشرکوں سے جنگ کی، جو میں نے بات ابھی کہی تھی، زحمتیں اور تکلیفیں برداشت کی، ان کے سرکشوں کو سرنگوں کیا، عرب کے بڑے بڑے جنگ آوروں سے تم نے مقابلہ کیا، تم تھے جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ہماری روش پر تھے، ہمارے احکام کی پیروی کرتے تھے، ہماری باتوں پر عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ اسلام کی چکی، یہ جملہ سنیں عزیزو، قیامت کا جملہ ہے جو جناب فاطمہ کہہ رہی ہیں، یہاں تک کہ اسلام کی چکی ہمارے خاندان کے محور پر گردش کرنے لگی، مادر روزگار کے دودھ میں اضافہ ہونے لگا، شرک کے نعرے اس کے گلے میں گھٹ کر رہ گئے، اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے خاموش ہو گئے، کفر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اختلافات ختم ہو گئے، دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ اللہ اکبر، جناب فاطمہ کہہ رہی ہیں، قرآن اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کے ہوتے ہوئے پھر کیوں حیران ہو؟ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ کیوں بولتے نہیں ہو؟ کہاں ہے تمہارا ایمان؟ کہاں ہے تمہاری شجاعت؟ حقائق کو واضح ہونے کے بعد کیوں چھپا رہے ہو؟ اپنے عہد کو کیوں توڑ رہے ہو؟ ایمان کے بعد شرک کا راستہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ ایمان کے بعد شرک کا راستہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ جملے پہ غور کیا آپ نے؟ یہ لوگ یہ واپس پلٹ رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے عہد کو توڑ دیا ہے اور پیغمبر اکرم کو نکالنے کا ارادہ کر لیا ہے جبکہ وہ ابتدا کرنے والے تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر با ایمان ہو تو ان سے مت ڈرو، خدا سے ڈرو۔ اللہ اکبر، کیا حماسہ ہے، کیا انداز گفتگو ہے، کیا شجاعت ہے، کیا دلیری ہے اس شیر دل خاتون کی۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تم آرام طلب ہو گئے ہو، وہ شخص جو مسلمانوں کی قیادت اور رہبری کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور لائق تھا، اس کو تم نے دور کر دیا ہے اور تن آسانیوں میں مشغول ہو کر گوشہ نشین ہو گئے ہو، ذمہ داریوں کے احساس سے بالکل لا تعلق ہو گئے ہو۔ ہاں تمہارے پاس جو ایمان اور علم ہے اس کو ظاہر کرو، اور جو ٹھنڈا اور صاف پانی پیا ہے اس کو واضح کرو۔ یہ ٹھنڈا پانی کیا ہے؟ یہ وہی نعمت ہے جو پیغمبر اسلام کے ذریعے سے جو ہے تم تک پہنچی ہے۔ آج تم ان کی بیٹی کو بھول گئے ہو۔ خدا کا یہ فرمان ہرگز نہ بھولو، اگر تم اور زمین کے سارے بسنے والے کافر ہو جائیں تو خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ قرآن کی آیت ہے، وہ غنی اور صاحب حمد و ثنا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکی، میں جانتی ہوں مدد نہ کرنا تمہاری رگو پے میں سرایت کر چکا ہے، عہد شکنی تمہارے دلوں میں گھر کر چکی ہے، کیونکہ میرا دل درد سے بھرا تھا اور مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ جناب فاطمہ زہرا یہاں پر جو ہے پورا خلاصہ نقل کر رہی ہیں، کیوں میں آئی ہوں یہاں پر، کیوں میں احتجاج کر رہی ہوں، کیوں میں اعتراض کر رہی ہوں، کیوں میں آواز بلند کر رہی ہوں۔ مجھے یہ باغ فدق چاہیے؟ نہیں، سنیے، مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، اس لیے میں نے اپنا تھوڑا بہت غم بیان کر دیا، میرے دل میں جو طوفان تھا اس کو ظاہر کر دیا تاکہ تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے اور تمہارے لیے کوئی عذر اور بہانہ باقی جی نہ رہے۔ یہ جناب فاطمہ بیان کر رہی ہیں۔ اب جب ایسا ہے تو اب سنیں عزیزو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے اور یہ آخری پیراگراف میں آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آخری پیراگراف ہے، پوری نتیجہ گیری کر رہی ہیں جناب فاطمہ زہرا۔ اب جب ایسا ہے تو یہ مرکب خلافت اور یہ فدق سب تمہارا ہے۔ مرکب یعنی سواری، یہ مرکب خلافت جو ہے یعنی یہ خلافت کی یہ جو سواری ہے یہ تمہیں دیا جا رہا ہے،
اور یہ فدق بھی سب تمہارا ہے، اس سے مضبوطی سے چمٹے رہو اور اس کو چھوڑو نہیں۔ جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ اس جملے کی گہرائی میں پہنچ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ ایسی سواری نہیں ہے کہ تم اس پر اپنا سفر جاری رکھ سکو۔ یہ مرکب، یہ سواری، تم نے اس پر سواری تو شروع کر دی ہے لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے جناب فاطمہ زہرا کی کہ ایک نہ ایک دن اس سواری سے تم کو اترنا پڑے گا، اور پھر تم، جملہ سنیں عزیزو، پھر تم ہمارے گھر میں آؤ گے اور ہمارے شوہر سے کہو گے کہ یہ زخمی سواری ہو چکی ہے، اس پر اب ایسے شخص کو سوار کیا جائے جو اس کا اہل ہو۔ عزیزو، کیا بات کہی جناب سیدہ نے، ایک پیشن گوئی کر دی کہ تم اس پر اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتے، اس کی پشت زخمی ہے، تم نے اس مرکب، اس سواری کی پیٹھ جو ہے زخمی کر دی ہے، اور اس کے تلوے پارا پارا ہیں، اس کے پیر کو زخمی کر دیا ہے، اس کے کمر کو زخمی کر دیا ہے، اس کی پشت کو زخمی کر دیا ہے، ننگ و آر کا اس پر داغ لگا ہوا ہے۔ یعنی خلافت کی جو سواری ہے، جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ اس پر ایک داغ لگا دیا گیا ہے، وہ داغ ذلت کا داغ ہے، وہ داغ رسوائی کا داغ ہے۔ جیسے یہودیوں کے لیے قرآن نے کہا تھا سورہ بقرہ میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہی انداز ہے جو آج فاطمہ زہرا کا ان لوگوں کے سامنے ہے۔ خدا نے جو بات یہودیوں کے لیے کہی تھی، آج وہی بات فاطمہ زہرا ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہیں جنہوں نے زبردستی مرکب خلافت پہ سواری شروع کر دی ہے۔ اللہ، ننگ و آر کا اس پر داغ لگا ہوا ہے، اس پر خدا کے غضب کی علامت ہے، اس ابدی رسوائی اس کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ جو سواری ہے، یہ جو مرکب ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک رسوائی ہے، ابدی رسوائی ہے۔ صبح قیامت تک جو ہے مختصر لوگ صحیح، لیکن اس ذلیل سواری کا ذکر کریں گے جس کی پشت زخمی ہو چکی ہے۔ عزیزو، آخرکار اس آگ سے جا ملے گا جس کو خدا کے غضب نے روشن کیا ہے اور جو دلوں سے باہر نکلے گی، وہ آگ جس میں یہ ڈالا جائے گا، جلایا جائے گا، اس آگ کو غضب خدا نے روشن کیا ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے عزیزو، اور یہ دلوں سے باہر نکلے گی۔ پھر کہتی ہیں جناب فاطمہ زہرا، یہ نہ بھولو تم جو کچھ انجام دے رہے ہو سب خدا کے سامنے ہے، خدا دیکھ رہا ہے، پروردگار کی نگاہ میں ہے۔ عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس بلا میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چند روزہ دنیا ہے، یہاں پر تم نے جو ہے کیا کیا ہے، ہمارے حق کو پامال کر لیا ہے۔ میں اس پیغمبر کی بیٹی ہوں جس نے تم کو خدا کے عذاب سے ڈرایا ہے، تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے انجام دو۔ دیکھو، ہمارا ایک وظیفہ ہے، ہم رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جنت کی طرف ہدایت کریں اور جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ہم اس وقت بھی نہیں چاہتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ۔ ہمارے لیے مسئلہ ولایت کا، خلافت کا اور باغ فدق کا اہم نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ سب کے سب اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں اور جنت جو ہے اللہ کے بندوں سے بھر جائے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں گے، ہم بھی منتظر، تم بھی منتظر رہو، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا کرم ہے، اور واقعا جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ وہ خطبہ کہ جس کا ہم سب نام ہمیشہ سنتے تھے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک خطبہ دیا ہے، آج ہم نے اس خطبے کو 10 ایپیسوڈ کے ذریعے سے مکمل کیا۔ آج یہ 10واں ایپیسوڈ تھا جس میں
ایک میسج اور ایک پیغام ہے. آخری کلام میں پورے 10 ایپیسوڈ کا 10 قسط کا میں خلاصہ 2-3 جملوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شہزادی نے یہ پیغام دیا کہ اگر تمہاری تعداد کم بھی ہے تو ظالموں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. آواز بلند کرو اور دلیرانہ انداز میں، شجاعانہ انداز میں آواز بلند کرو. ایک خطاب ہم سے کیا اور دوسرا خطاب ظالموں سے کیا، اور ان سے یہ کہا کہ ظالموں سن لو، اگر تمہیں مہلت دی گئی ہے اور تمہاری رسی ڈھیلی کر دی گئی ہے تو ایک دن یہ رسی کسی بھی جائے گی اور پھر اس آگ میں ڈالے جاؤ گے جو خدا کے غضب سے روشن کی گئی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ مولانا. ناظرین، ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ رئیس شیعہ اور امام بورڈ تھے، کہ جو ہمارے سوالات کے بھی جوابات دے رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ خطبہ فدق اور اس کی جو تشریحات کی جو ضرورت تھی، اس کی جو تفصیلات کی ضرورت تھی، اس کے جو ترجمے کی ضرورت تھی، ان سب کو بیک وقت آپ نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے، صحیح کی ہے، اور اپنے سادے سے الفاظ میں اور اپنے بہترین طریقے سے اس کو سمجھانے کی جو کوشش کی ہے، جس طریقے سے ایک استاد اپنے شاگردوں کو سمجھاتا ہے یا سکھاتا ہے یا بتاتا ہے، اسی طریقے سے پیغام خطبہ فدق کو بھی ہم لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ آغا کے ذریعے سے ویسے ہی لوگوں تک پہنچائیں کہ جیسے ایک درس دینے والا مدرس ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک استاد جو ہے اپنے شاگرد کے لیے، ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے باتوں کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ جو اس تک پہنچ جائے. آخر کلام میں سرکار شہزادی اولیاء مقام سلام اللہ علیہ بی بی نے اتمام حجت کے لیے اور اپنے حق کے لیے کیوں انصار سے ہی گفتگو کی، مہاجرین سے گفتگو کیوں نہیں کی، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو آپ کے اذہان تک پہنچنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ کیا رسول اللہ کی رحلت کے بعد سب کچھ فراموش کر دیا جائے اور ان کی اولادوں کو تنہا کر دیا جائے؟ شہزادی سلام اللہ علیہ نے کس بے بسی اور بے کسی کے ساتھ ان جملوں کا استعمال کیا ہوگا، اس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. اور اس کے بعد ایک سخت ترین جملے کا استعمال شہزادی نے کیا، اور اس کے بعد کہا ایمان کے بعد شرک کا راستہ کیوں اختیار کر رہے ہو، کسی سے نہ ڈرو، صرف اور صرف خدا کا خوف کرو. میں اپنے تمام ناظرین سے بھی اس بات کی ریکویسٹ اور گزارش اور التجا اور التماس کرتا ہوں کہ خطبہ فدق کے حوالے سے اپنے احباب سے گفتگو کریں، آپ اپنے علاقے کے عالم سے مراجعہ کریں، آپ کے جو علماء دوست ہیں ان سے کہیں کہ بیٹھیں، خطبہ فدق کو سنائیں، خطبہ فدق کے میننگ کو بتائیں. شہزادی سلام اللہ علیہ کی ان مجبوریوں کا تذکرہ ان ایام فاطمیہ میں کریں. سوچئے، شوہر سے حق خلافت کو غصب کیا گیا، شہزادی سلام اللہ علیہ کے والد کے رحلت کے بعد، سرکار مدینہ کی رحلت کے انتقال کے فوراً بعد یا شہادت کے فوراً بعد 10 دنوں کے اندر اندر شہزادی سلام اللہ علیہ کا باغ فتح چھینا گیا. کیا یہ ساری چیزیں کم تھیں کہ اس کے بعد پھر در پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، پھر اس در کو آگ لگا دیا گیا کہ جس جگہ پر رسول اللہ آ کر سلام کیا کرتے تھے؟ پھر اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ اس دروازے کو توڑا بھی گیا اور شہزادی سلام اللہ علیہ در و دیوار کے درمیان میں آ گئی. جناب محسن کی شہادت ہوئی، آبادی کی فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا. ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ فقط اور فقط شہزادی سلام اللہ علیہ کی زندگی کو جو ہم اتنے ہی سنتے ہیں اور اتنے پہ ختم کر دیتے ہیں، خدا کے لیے نوجوان دوست سے گزارش ہے، خطبہ فدق کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، خطبہ فدق کو سنیں، خطبہ فدق کو سمجھیں، اور شہزادی سلام اللہ علیہ کی معرفت کے لیے اقدام کریں. یہ ایام فاطمیہ ہے، بہترین وقت ہے شہزادی سلام اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کریں. انتہائی شکر گزار ہوں برادرم ذوالفقار صاحب کا، جو روح رواں ہیں بھیونڈی عزاداری کے، اور نہایت ہی شفیق اور محترم اور ہمارے محسن اور ہمارے کرم فرما جناب فیروز ہاشمی صاحب کا، کہ جن کی مدد کے ذریعے سے اور جن کی ہیلپ کے ذریعے سے اور جن کی کمک کے ذریعے سے ہم ان تمام پروگرام اور ان تمام ایپیسوڈز کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں. اور حق ادا نہیں ہوگا اگر ہم شکریہ ادا نہ کریں. استاد محترم، بہت ہی بزرگ، بہت ہی
बड़ा नाम हिंदुस्तान में एक जाना पहचाना नाम हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब क़िबला रईस शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र का। और साथ ही साथ वो तमाम अहबाब, वो तमाम दोस्त कि जो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, हम उनके अभी से ममनून हैं। शहज़ादी आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, आपकी नस्लें सलामत रहें। ज़हरा का घर लुट गया है। ये अय्याम, ये दिन रोने और रुलाने के लिए हैं और इन बातों को बताने के लिए हैं कि हक़ के ज़हरा क्या था। लिहाजा हमने अपनी तरफ से हक़ को अदा करने की थोड़ी सी कोशिश की है, कुछ कोशिश आपको भी करनी है। मैं अकील तुराबी इजाज़त चाहता हूँ आपसे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।